अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया और पीटीआई को बल्ले का जो निशान है वो वापस मिल गया है। बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है। पीटीआई के हक में फैसले हो रहे हैं, मगर फिर भी पीटीआई ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसकी वजह क्या है? पीटीआई ये बार बार क्यों कह रही है? क्या पीटीआई का इससे मुराद ये है कि जिस तरह से नवाज शरीफ अदालतों से बरी हो चुके हैं, इसी तरह से करके इमरान खान को भी बाहर निकाला जाए, जेल से बाहर आकर वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल सकेगी। और जो पीटीआई की ये शिकायत रही कि इलेक्शन कमीशन पर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन पर उनको एतबार नहीं, इस फैसले के बाद जो पीटीआई है वो अपनी सोशल मीडिया कैंपेन जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है वो किस तरह से चलाएगी, ये भी मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जो वज़ारत आला का ताज है, पंजाब की वज़ारत आला का, उस पर बहुत बातें हो रही हैं, बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो अगली वज़ारत आला की उम्मीदवार होंगी और उनका नाम नून लीग की तरफ से आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज हैं, उनको भी हम देखें तो हलकों में बहुत मकबूल हैं, ग्रास रूट लेवल पर उनका बहुत ज़्यादा काम है। बुखारी साहब से उनका तज्ज़िया जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि कौन जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनेगा, क्योंकि वज़ारत आला जो पंजाब की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पर नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे गज़ा और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अब कह दिया है कि गज़ा में जंग जल्द ख़त्म नहीं होगी। किस तरफ को ये मामलात बढ़ रहे हैं, क्या पूरा खिर पेट में आ जाएगा, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उस्मा आप? बुखारी साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बुखारी साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। सबसे पहले तो इस फैसले पर आपकी राय क्या है? देखिए, जो इस वक्त अदालतों से जिस तरह से उन्हें रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, उसके ऊपर मुझे हसरत मोहानी, आप शायद जानती हैं, वो शायर भी थे, सियासतदान भी थे। खिरद का नाम उनका शेर है कि खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अदालतें जो हैं वो मर्ज़ी की मालिक हैं। जब वो किसी के ख़िलाफ़ फैसले कर रही थी और बिला जवाज़ कर रही थी, उस वक्त तो कोई नहीं बोला, उस वक्त तो फैसले सारे ठीक थे। बुखारी साहब, आप खुद ही तो कहते हैं कि उस वक्त की अदालतों के नाम भी आपने स्पेसिफिक दिए हुए हैं। जी, तो उस वक्त की अदालतें भी तो वो थी ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो पहला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ख़ास तौर से उसका एक अहम पहलू ये भी है कि चीफ़ जस्टिस साहब चूँकि छुट्टियों पर बाहर गए हुए हैं, इसलिए जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और बड़े फाजिल जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अतर में नन्ना साहब, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रिमार्क्स दे दिए। वो पहले हमें बंदयाल साहब जो हैं उनके गुड टू सी यू, टेक केयर, गुड लक, ये याद थे। अब उनका ये जुमला जो है ये इसकी बाज़गश्त तरफ सुनी जा रही है कि जो पीटीआई के चीफ़ हैं वो तो मासूम है। तो जब इस तरह के रिमार्क्स आने शुरू हो जाएं, इस तरह के फ़ैसले आने शुरू हो जाएं कि जो मुतालबा किया जाए, जो कोर्ट में अपील लेके जाया जाए, वो उसी तरह से तस्लीम हो जाए, तो फिर सवालिया निशान तो उठते हैं और उठ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ। असल में अजीबोगरीब बात यह है कि अगर कोई लोअर कोर्ट की गलती से कोई फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ कर दे पीटीआई के या महात्मा खान के, तो दूसरी सीनियर अदालत जो उससे आला अदालत है या सुपीरियर अदालत है, वो मुंतज़र होते हैं कि आए भाई अपील नहीं आई अभी तक हमारे पास, और जो ही वहाँ वो अपील जाती है तो रिलीफ मिल जाता है। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कराना किसका काम है? इलेक्शन कराना काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि वायलेशन कहाँ हो रही है, जो इलेक्शन लॉज हैं उसकी। जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए हैं वहाँ वहाँ ही उस फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से, अगर आप मिसाल देना शुरू हो जाएंगे तो बहुत सी मिसालें आ जाएंगी। चाहे वो तोशाखाना केस है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, चाहे वो इद्दत में निकाह का केस है, जिसमें भी आप देख लें तो अदालतों से पै दर पै रिलीफ जो है वो मिल रहे हैं। चलिए, इस पर हम इतराज़ करने वाले कौन होते हैं? अदलिया का नंबर जो है वो 140वें पर ऐसे ही थोड़ी पहुंच गया है। अगर कोई तो वजह रही होगी ना उसकी, या इंसाफ का लेवल हमारे यहाँ इतना ऊंचा है कि उनका इनको सबसे नीचे कर दें, या जो भी है। इसके बारे में कमेंट करना जो है वो फजूल है, इसलिए कि किसी की सेहत पर असर तो इससे होना नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई एक कॉन्शियस एफर्ट कर रही है
اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کے انعقاد کو کنٹروورشل بنایا جائے متنازع بنایا جائے اور اس کو کنٹروورشل بنا کے اس سے جان بھی بچائی جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ گفتگو جو ہے یہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے, یہ مین سٹریم میڈیا پر بھی ہو رہی ہے, یہ سیاسی حلقوں میں بھی ہو رہی ہے. آج کل چونکہ الیکشن کا سیزن ہے اس لیے گفتگو تو ہر طرف ہوتی ہے اور سیاست جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم خبر ہے. لیکن بخاری صاحب ابھی تک کوئی بھی الیکشنز سوائے 71 کے الیکشنز جو ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی ایسے الیکشنز نہیں ہوئے جن پر یہ الزام نہ لگا ہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی. دیکھیں اگر تو آپ کمپیریٹیو ٹرم میں بات کریں گی تو یس آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہر الیکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی انگلیاں اٹھی ہیں, لیکن ان سب الیکشن کو اگر آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور 2018 کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2018 والا الیکشن جو ہے اس کا پلڑا کہاں ہے. جو دھاندلی, جو مینیپولیشن, جو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن 2018 میں ہوئی ہے اس کا نہ کوئی پیرلل اس سے پیچھے ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کسی الیکشن میں ہوگا. آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے لے کے پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا کے باہر پھینک دینا, 3 دن تک رزلٹ روکنا, تو اس جیسا کچھ نہیں ہو رہا, نہ اس جیسا دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو بخاری صاحب جو 2018 کے الیکشنز جن کی آپ بات کریں اس میں عدلیہ کا ایک بڑا کردار رہا ہے, تو عدلیہ کا کردار 2018 کے الیکشن میں اور آج جب 2024 کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں عدلیہ کا کردار جو ہے, کیا آپ ان کا موازنہ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ان میں کیا فرق تھا 2018 میں اور آج میں, کیونکہ آج جو پی ٹی آئی ہے اس کا سپورٹر جو ہے خاص طور پر وہ بڑا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی بھی جو جس لیول کی دھاندلی اس وقت 2024 کے الیکشنز کے لیے ہو رہی ہے نا, ایسی کبھی نہیں. میرے خیال سے یہ نہ صرف یہ کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ بالکل بے تکی بات ہے. 2018 کے الیکشن میں عدلیہ نے, بلکہ 2018 سے بہت پہلے سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں کہوں گا کہ 2014 سے عدلیہ نے اس پارٹی کی جس طریقے سے سہولت کاری کی ہے اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. مقدمات قائم کرنا اور ان کا ناکامیاب ہونا ایک بات ہے, مقدمات قائم کر کے مخالفین کو زمیندوز کر دینا تاکہ فیلڈ کھلی رہے ایک مرضی کے محاتمہ کے لیے, یہ بھی کبھی نہیں ہوا. آج جو ہے پی ٹی آئی اگر رونے کی عادت چھوڑ دے تو جتنا ریلیف عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ملا ہے میرا خیال ہے اس کا بھی کوئی پیرلل نہیں ہے. دیکھیے یہ مقدمات جو ختم ہوئے ہیں نواز شریف کے, جس کو لاڈلا کہا جا رہا ہے, جس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, یہ ایک طویل خاری کے بعد ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج مقدمہ قائم ہوا اور اگلے دن جج صاحب نے اڑا دیا جس طرح کیا ہو رہا ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے چکی پیسی ہے, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا ہے, ان کی بیٹیوں کو ساتھ گرفتار کر کے رکھا گیا ہے, جو پیرلل کوئی نہیں ہے. تو بخاری صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو عدلیہ ہے وہ اپنے آزادانہ فیصلے کر رہی ہے, بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کر رہی ہے اور اپنی ساکھ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو 2018 میں اور اس سے پہلے کمپیریٹیولی یس بٹ ود ایکسیپشنز. جیسا میں نے کہا, میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں, عطر من اللہ صاحب کے وہ ریمارکس نے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں, اور پرسوں سے لے کے کل تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی تھی, ہم اپیل کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں, فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ جہاں مرضی چل جائیں, لیکن اگر رسول کی بات آپ کریں تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن وہاں سے چونکہ ایک فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا, لہذا وہ جج تو بےمانی ہے, بیکار ہے ان کے نزدیک. انہوں نے کہا کہ ہم پٹیشن لے کے جائیں گے, اسی دن لگوائیں گے اور صدقے چلے جائیں. انہوں نے کہا تم اسی دن لگواؤ گے, ہم اسی دن فیصلہ کریں گے. یہ کون سی عدالت میں ہوتا ہے جی یہ؟ ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ اس مقدمے کو اٹھا کے, یعنی اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن کا تھا بلہ نہ دینے کا, اٹھا کے پھینکنا ممکن نہیں ہے, اس لیے یہ کہہ دیا کہ اچھا جی فی الحال معطل ہے اور ڈبل بینچ بیٹھے گا, اس کے اوپر تو فیصلہ کرے گا. دیٹ مینس آپ نے مدعی پارٹی کو اوبلائج کر دیا ہے کہ جاؤ جناب بلہ تھوڑا ہے. جب سے خان صاحب جیل گئے پارٹی کا حال تو برا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ کوئی سین آدمی اٹھا کے مجھے یہ کہے کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں. پارٹی کے اندر 3-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس نے پارٹی کا بھرکس نکال دیا ہے. 60 to 70% الیکٹیبلس جو پہلے شامل کرائے گئے تھے وہ چھوڑ کے پارٹی اپنے نئے ٹھکانوں میں جا بسے ہیں. غور سے سنتے جائیے. اس کے بعد آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں مقدمات بھگت رہی ہے. جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ مفرور ہے.
باقی آپ کے پاس کیا بچے ہیں وہ کلا بالکل رسپیکٹیبل کمیونٹی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. باہر کے الیکشن لڑ لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لڑنا آسان ہے, لیکن کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس میں جب تک آپ کے پاس اپنا ووٹ بینک نہیں ہے, پاکستان کے الیکشن میں کوئی بھرپور نتیجہ اخذ کروا لینا مجھے میری سینٹی میں, میری وزڈم میں آسان کام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل نہیں ہے, لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ مجھے دکھائی دیتی ہے کہ الیکٹرل پروسیس کو ڈسپیوٹ کیا جا رہا ہے, متنازع بنایا جا رہا ہے, تاکہ الزام بھی نہ آئے, پارٹی کی گریس بھی بچ جائے اور کچھ بھی ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ عدالتی سہولت کاری کیا جاری ہے ابھی. یہ ہم بات کر رہے ہیں انہی جو بندیالوی, کھوسوی, ثاقبی اور گلزاری عدالتیں میں کہتا تھا. میں خوش ہو کے یہ نہیں کہتا ہوں, آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ, اور مجھے بڑی شرم آتی ہے جب ہم اپنی عدالتوں کے بارے میں اس طرح کے نومنکلیچرز استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ انصاف کا تمسخر اڑایا گیا ان فیصلوں میں. تو ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ عدالتیں میرٹس پر فیصلے کریں, دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. لیکن اگر اپیرنٹلی یہ نظر آئے کہ آپ کسی کو فیور کر رہے ہیں تو عدالتوں کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھوں گے. وہ انصاف کا تقاضا ہے نا کہ آپ جب کیس چل رہا ہو تو کچھ نہ بولیں, لیکن جب ایک فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے آ جائیں جناب. جیسا میں نے پہلے بھی کہا, پھر میں دہرا رہا ہوں اپنی بات, بلے کا فیصلہ معطل ہوا ہے, منسوخ نہیں ہوا ہے. تو ابھی یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اللہ کرے کہ مستقل ہوں. اب آ جائیں جناب, پرویز خٹک صاحب نے ایک درفنتنی چھوڑی کہ جناب وہ مجھے تو بلے کی پیشکش کی گئی تھی, تو میں نے تو جی انکار کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے پاور دیٹ بی کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے, جو ایسی گفتگو ہوتی ہے جسے آف دا ریکارڈ کہا جاتا ہے, یا ایسی گفتگو جو حکومت وقت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہو, وہ چوکوں اور بازاروں میں نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب سائفر کا کیا بھگت رہے ہیں؟ دیٹ میٹر شوڈ ناٹ ہیو بین براٹ انٹو دا پبلک. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ سائفر نکالنے کا سٹائل آپ کو یاد ہے, لفافہ لہرانے کا سٹائل بھی آپ کو یاد ہے. تو آپ نے اس دن اس مجمع سے کیا خطاب کیا تھا؟ سارا خطاب مبنی تھا اس مندرجات پر کہ یہ دیکھیں جی, یہ ڈونلڈ لو ہے جی, یہ اس نے اسد مجید کو بلایا جی, اس نے یہ دھمکی دی جی. تو اور کیا اس کا چھپا رہ گیا جناب؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ سائفر جو ہے وہ انٹرنیشنل ہاتھوں میں کیسے چلا گیا جی؟ امریکہ کی ویب سائٹ پہ کیسے اس کے کانٹینٹ چھپ گئے جی؟ وہ آپ کے گھر سے گم ہو گیا جی, یہ بھی آپ نے کہا تھا. میں گھر لے گیا تھا, یہ بھی آپ نے کہا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے قانون کا اور اپنے موقف کا خود مذاق اڑائیں گے تو پھر صورتحال جو ہے نہیں بلے والی بات پوری نہیں ہوئی ابھی. دیکھیے, ایک تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ڈینائل دے دیا کہ جی ہم نے کوئی آفر نہیں کی ان کو. ٹھیک ہے, کل بھی ہم نے بات کر لی تھی. اور پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی اس کی آپ انکوائری کرائیں. میرے خیال سے انکوائری بالکل ہونی چاہیے. پتہ لگنا چاہیے عوام کو کہ یہ درفنتنیاں کہاں سے چھوڑی جاتی ہیں, کون چھوڑتا ہے, اور کیسے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیونگ سیڈ دس, میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے 3-4-5 دن آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ان کو نظر بند کر دیا گیا. ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا وجہ گیا کیا ہے. کوئی اس کی وجہ نہیں ہے میرے خیال سے. اگر عدالتوں کی طرف سے ان کو ریلیف دیا گیا تھا تو وہ ریلیف ان کو ملنا چاہیے. یعنی یہ اس لیے کہ ہمیں وہ شخص پسند نہیں ہے یا ہمیں ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کا بیسک رائٹ چھین دیں ان سے. ان کی بیٹیاں پریشان ہیں, ان کے گھر والے پریشان ہیں. اتنے دن سے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے, نتیجہ کوئی نہیں نکلا ہے, تو ان کو بیل اگر دے دی ہے عدالت نے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. تو پھر تو اگر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, کیونکہ اگر اس کے بعد بھی یہ صورتحال رہتی ہے, لیول پلینگ فیلڈ از ون تھنگ, لیول پلینگ فیلڈ از ون تھنگ, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز امپلیمنٹیشن اینڈ رانگ امپلیمنٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ انٹائرلی. لیکن لوگوں میں تو ایک تاثر میں عرض کروں, اسی وجہ سے پھر آپ کو یاد ہے نا کہ یہ اختیار جو ہے ڈی سی کا کہ وہ ایم پی او 3 کے تحت کسی کو بھی 2 مہینے 3 مہینے کے لیے بند کر سکتے, چیلنج ہو گیا نا عدالتوں میں. ان کا کہ ایبسولوٹ نو,
ڈی سی کے کمشنر کے اختیارات سلب کیے نا انہوں نے فیصلہ، آپ کو یاد ہے نا عدالت میں بالکل یاد ہے بخاری تو صاحب. پھر جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر وہ چیلنج بھی ہوں گی اور پھر امبیرسنگ صورتحال جو ہے حکومت وقت کے لیے ہوگی. تو بخاری صاحب یہ جو عمران خان اور جو ان کی پارٹی ہے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا وہ آج یہ اس بات پر نادم ہے کہ 2018 میں کسی اور پارٹی کو ان کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. وہ قطعاً اگر وہ امبیرس ہوتے ان کو ان تمام ایکشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، کسی نے نہیں کیا. کیونکہ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی غلطی پر آپ نے جو خود کیا ہوتا ہے اس پہ پہلے شرمندہ ہوتے ہیں، تو دین جو ہے وہ آپ اپنے لیے انصاف کی بات بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی جیل سے تمام تر بیانات مہاتما خان صاحب کے باہر آ رہے ہیں نا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، کچھ کنسیو کر کے بنائی جا رہی ہیں. آج تک خان صاحب نے غزہ میں ہونے والے ظلم کے اوپر کوئی لفظ کہا؟ کیوں؟ پھر مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہتا ہے نا کہ کس کا ایجنٹ ہے یہ، مطلب موقع ملتا ہے نا ان کو پھر کہنے کا. ایک لفظ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے آپ مجھے غزہ کے اوپر دکھا دیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. بہرحال جیسا میں نے کہا، الیکٹرل پروسیس کو ڈسپیوٹڈ نہ بنائیں، الیکشن ہونے دیں، نتیجہ عوام کے ووٹوں پر چھوڑ دیں جو کہ طریقہ کار ہے. اگر آپ اس پر نہیں چھوڑیں گے، الیکشن کو منور کریں گے، الیکشن کو سبوٹیج کریں گے، قوم کا نقصان تو ہے ہی، آپ بھی اس نقصان سے بچ نہیں سکتے. اور ہمیشہ کی طرح جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور جو ہمارے غلط فیصلے ہیں وہ ہمیں اسی طرح سے بھگتنے پڑیں گے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سیاست صرف اسی کی ہوتی ہے کہ جس طرف عوام کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے میں جب ایک ہی پارٹی کے اور ایک ہی خاندان کے لوگ آمنے سامنے آ جائیں تو اور ایسے ہوں کہ ایک جو ہے وہ کراؤڈ پلر ہو اور دوسرا جو ہے حلقے میں بہت مقبول ہو، اور حلقوں میں نہ صرف اپنے لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتا ہو بلکہ جو ہے گراس روٹ لیول کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں اس کا ایک نام ہو، تو ایسے میں جو مقابلہ ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. بخاری صاحب، ایسا ہی مقابلہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان میں ہے. جب مریم نواز کو خاص طور پر جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور بڑا نام لیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اب وزارت اعلیٰ کا تاج ہے وہ مریم نواز کے سر سجے گا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جہاں پر موروثی سیاست ہوتی ہے نا، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. اچھا، ذرا تاریخ سے مثالیں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت میں جو کانگریس پارٹی ہے اس میں دو سگے بھائیوں میں، سنجے گاندھی اور راجیو گاندھی میں نہ صرف مقابلہ رہا بلکہ ایک عجیب قسم کی تگ و دو اور کھینچا تانی تھی، اور کئی سالوں تک برقرار رہی. وہ تو اگر جہاز کے حادثے میں ہلاک نہ ہوتے تو وہ بڑے بھائی کے اوپر پرویل کر گئے تھے، اس لیے کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، پارٹی دوسرے کے ساتھ تھی. اینی وے، وہاں سے چھوڑیں ذرا اپنے ملک میں آ جاتے ہیں. آصف زرداری اور بلاول کے بیچ ابھی حال ہی میں کیا ہوا، آپ کو یاد ہے؟ دو مختلف سوچیں تھیں. اس کا جب برملا اظہار ہوا تو جو نوجوان آدمی تھا، وہ جذباتی ہوتے ہیں زیادہ، وہ فلائٹ پکڑ کے دبئی چلے گئے. لیکن بخاری صاحب اظہار کی اور بات ہے نا، لیکن جب اقتدار والی بات آ جائے گی تو پھر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا. پھر آصف صاحب پیچھے گئے، پھر ان کو منا کے لے آئے. مطلب لیکن یہ ہوا تو نا. آگے چلیں. نواز شریف اور شہباز شریف، کیا اس کے بیچ میں کم کوششیں ہوئی ہیں؟ کسی نے کہا شین نکل رہی ہے، کسی نے کہا بے نکل رہی ہے، کسی نے کہا الف نکل رہی ہے. پوری کی پوری جو نواز اپنے پرویز مشرف کی حکومت تھی 8 سال کی، وہ دونوں بھائیوں کو توڑنے پر، دونوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ استعمال کرنے پر لگی رہی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مشرف صاحب لاہور آئے تھے جب میاں شریف صاحب زندہ تھے، اور انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ دیکھیں گے آپ بڑے بیٹے کو کاروبار سنبھالیں اور چھوٹا ہمیں دے دیں، ہم ان کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. تو وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کیونکہ خود شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو بائی پاس نہیں کر سکتا. آگے چلیں. یہی حال مریم نواز اور حمزہ شہباز میں بھی ہے، اس لیے کہ ایک کا بیٹا ہے، دوسرا دوسرے کی بیٹی ہے. پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کی ہے. فیصلہ کہ کس کو جائے گی پارٹی، یہ بھی نواز شریف نے کرنا ہے. لیکن یہ بات بھی کہنا بالکل درست ہے کہ مریم کے چیف آرگنائزر بننے کے بعد ایک طرح سے پارٹی ان کو دے دی گئی ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ حمزہ جو ہیں وہ اب فارغ ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں ذرا ریکال کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں پارٹی کے اندر رائے کیا ہے یہ میں آپ سے شیئر کر لوں. پارٹی میں 2 طرح کی رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے بہت مشکل دنوں میں مشکل وقت نہ صرف یہ کہ پارٹی کو سنبھالا بلکہ خود جیل کاٹی، اور یہاں پر کچھ بھی ان کے حق میں نہیں تھا. اور اس وقت دور میں مریم نواز سرفیس پہ نہیں تھی.
ٹھیک ہے. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے بہت بڑھ گئے. سو کارکنوں کی شناخت, ان کو پہچاننا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, یہ بہت بڑا پلس ہے حمزہ کا. مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں. ایک سیاسی جماعت کو ایسے کریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو نواز شریف کے بعد اگر کسی نے کراؤڈ پل کیا ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ جلسے جن کو اس وقت کی حکومت نے دکھانے سے منع کر دیا تھا, بٹ دے ور ویری سکسیزفل ریلیز. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک اپنے وہاں ہوئی تھی منڈی بہاؤدین میں, ایک گجرانوالے میں تھا, ایک 2-3 جلسے 4 اوپر نیچے اتنے بڑے بڑے ہوئے تھے کہ ان کو ان کی دکھایا جانا ٹی وی پہ بند کرنا پڑا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, کیا حمزہ نے پارٹی غلط چلائی ہے؟ اور کیا اگر حمزہ سے یہ ذمہ داری لے لی جائے تو مریم نواز گراس روٹ لیول پر وہی رابطے قائم رکھ سکیں گی جن کا رواج تھا یا نہیں؟ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کریکٹ. لیکن جو آپ نے بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ یہ تاج کس کے سر بیٹھے گا, اگر تو ہم یہ مان لیں جس طرح کے پارٹی کے کارڈرز کہہ رہے ہیں, جو ہارڈ کور کارڈرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ نواز شریف نے پرائم منسٹر بننا ہے. اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے تو پنجاب کا تاج سجے گا شہباز شریف کے سر پہ. آپ مجھے بتائیے اس کے کوئی دو رائے ہیں؟ لیکن اگر نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے پارٹی کا قائد اعظم بنیں گے اور بھائی کو کہیں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, تب یہ سوال اٹھے گا کہ ان دونوں میں سے کون چیف منسٹر بننے جا رہا ہے. میرے خیال سے وقت آنے سے بہت پہلے اس کے اوپر رائے زنی کرنا میرے خیال سے بہتر نہیں ہوگا. لیکن بخاری صاحب جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں حمزہ شہباز ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو ٹکٹ ملے, مریم نواز چاہ رہی ہیں ان کے لوگوں کو ٹکٹ. میرے خیال سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ بہت آسن ہے پارٹی کے لیے بھی, پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی, کیونکہ یہ جو پرسنالٹی کلٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, جن کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, ڈکٹیٹرشپ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ ایل دیٹ دے ڈونٹ لائک. یہ متھ میرے خیال سے آج حمزہ نے بریک کی ہے اور اس کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. وہ پیٹھ پیچھے نہیں بولے ہیں, انہوں نے کسی کارنر میٹنگ میں یہ بات نہیں کی ہے, بلکہ ایک ایسے اجلاس میں جس میں خود نواز شریف صاحب موجود تھے. 2 پریمسز تھے ان کے. انہوں نے کہا کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے, جنہوں نے جو دنیا جہان کی اٹریکشنز تھی ان سے منہ موڑا ہے, پارٹی کے ٹکٹ دینے کے لیے ان کو سب سے زیادہ اہمیت اور ترجیح دی جانی چاہیے. بتائیں اس میں کیا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, جائز بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پارٹی کے وہ جو کارڈرز ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کھڑی ہے, جن کی وجہ سے پارٹی کو ووٹ ملتا ہے, وہ ڈسٹرب ہوں گے, اس میں ال فیلنگ جائے گی. بالکل یہ درست بات ہے, کوئی دو رائے مجھے اس کے بارے میں نہیں دکھائی دیتی ہیں. اور جیسا میں نے کہا, اس رواج کو اس یعنی جسارت کو رواج ملنا چاہیے. پارٹی کے سینئر لوگ جو امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں ان کو پارٹی کے ٹاپ لیول اجلاسوں میں, میٹنگز میں اس طرح کی بات کرنی چاہیے تاکہ ٹاپ لیڈرشپ کو ادراک ہو کہ یہ پارٹی کھڑی کن بنیادوں کے اوپر ہے. اگر آپ ان بنیادوں کو مائنس کر دیں گے تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں. تو بخاری صاحب ابھی تک تو جو پارٹی ہے وہ حمزہ شہباز جس طرح سے اس کو چلانا چاہ رہے تھے پنجاب کے لیول پہ, وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. تو پھر اگر اسی طرح سے چلتی ہے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے, یہ اگر تو پارٹی چلانی ہے, پارٹی کے کارڈرز کو مضبوط رکھنا ہے تو یہ اپروچ غلط نہیں ہے. لیکن اگر پارٹی مریم نواز کے سپرد, جیسا کہ میں نے کہا کہ جب وہ چیف آرگنائزر بن گئی تو پارٹی تو ان کی ہو گئی. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے یہ جو جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ وہ شاید ان کے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ یہ خیال ہو کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے, یہ کارنر کیا جا رہا ہے. دیز آر ہیومن انسٹنکٹس. جو آدمی سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے, اس کو آپ یکمشت ایک طرف سائڈ لائن کر دیں تو وہ یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ, وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. برا وقت ہوتا ہے پارٹی کے اوپر, پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, لیکن پھر اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہلکا NA-130 سے نواز شریف صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے. اب what does this mean؟ اس کا ایک بنیادی مطلب یہ ہے کہ نااہلی کی تلوار ان کے نہیں آئی ہے. ٹھیک. ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے, دوسری طرفوں سے, دوسرے لوگوں کی طرف سے اگر اعتراض اٹھائے گئے تو ان کو ہم ایڈریس کریں گے, ان کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. لیکن اپیرنٹلی ان کا کاغذات منظور ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ رکاوٹ اب ان کے راستے کا تو کی بخاری دیوار صاحب نہیں ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک شارٹ کمنٹ میں چاہوں گی کہ اگر اس ٹائم پر مریم نواز یا حمزہ شہباز کے بجائے شہباز شریف کو ہی وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو پارٹی انٹیکٹ نہیں رہ پائے گی؟ میرے خیال سے تو پارٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں آپ کسی کو بھی بتاؤں صورت کہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے جو ایکسپرٹی شہباز شریف کے پاس ہے، چاہے وہ اسے بیوروکریسی کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی وزڈم سے کرتے ہیں، چاہے وہ انتھک محنت خود کرتے ہیں، ٹھیک، وہی ماڈل پنجاب کے لیے بہتر ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ جلد ختم نہیں ہوگی، یہ ایک طویل لڑائی ہوگی۔ غزہ میں کارروائی کرنے والے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ بھی طویل جنگ کے حق میں ہیں اور آنے والے دنوں میں لڑائی کو ہم مزید تیز کر دیں گے۔ بخاری صاحب، اگر اس طرح سے کر کے صورتحال برقرار رہتی ہے جس طرح سے یہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں، اگر ایسی صورتحال برقرار رہتی ہے تو خطے میں کیا صورتحال ہوگی؟ یہ لڑائی جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ ہرزہ سرائی ہے، یہ ایک بے تکی بکواس ہے جس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ نیتن یاہو صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ جنگ شروع انہوں نے کی ہے، یہ جنگ ختم حماس نے کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ آج آپ نے سن لیا نا نئی دہلی میں اسرائیل کے سفارت خانے کے پاس کیا ہوا ہے؟ کیا میں کہتا رہا ہوں یہاں پروگراموں میں بیٹھ کے کہ نو اسرائیلی اور امریکنز اور سیونی ول بی سیف۔ جس طرح کا قتل عام ہو رہا ہے روتھلیسلی، جس طرح پوری عالمی دنیا کی رائے جو ہے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اس کو رنگیدا جا رہا ہے اپنے پیروں کے نیچے، اس کے نتیجے تو نکلیں گے، ابھی تو نکلنے ہیں۔ آپ نے ایران کے اس لیڈر کو مار دیا نا پاسداران کے، جواب سن لیا آپ نے کہ ایرانین پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے؟ قیمت تو چکانی، انہوں نے کہا قیمت چکانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ جی وہ دیکھیں جی ایران نے حملہ کر دیا وہ ٹینکر کے اوپر جو جا رہا تھا آئل لے کے بھارت۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے، وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ حوثیز جو ہیں، حوثی جو ریبلز تو میں نہیں کہوں گا ان سے، یمنیز جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یس وی ول اٹیک اینی تھنگ، اینی شپ کیرنگ اے اسرائیلی فلیگ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو پاس فرام ہیئر۔ اب ایران نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ جناب آپ تکڑے ہوں، I will also close Hormuz, Strait of Hormuz۔ وہ ایک دوسرا بہت اہم راستہ ہے۔ Having said that، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو خیر ابھی کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ عالمی عدالت انصاف میں ٹرائی ہوں گے نہیں ہوں گے، ان کی مخالفت ان کے اپنے ملک کے اندر جس قدر شدید ہے، جس طرح وہاں پر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ان کی یعنی وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے مطالبے کر رہے ہیں، ان کے خلاف جس قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں دیکھ کے اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں۔ بخاری صاحب، جو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، جو اسرائیلی فوجیوں نے جو لوگ چھوڑے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں اور وہ کس طرح سے کر کے کھڑے ہیں، اور جو غزہ کے جو حماس کے لوگوں نے اسرائیلی ریلیز کیے ہیں ان کی صورت میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اتنا شرمناک سلوک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن ہے، خاص طور سے جو جنیوا کا چارٹر ہے آف ہیومن رائٹس، اس میں یہ ہے کہ قیدیوں کے، مہاجرین کے، ان سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں جن کو رسپیکٹ کرنا ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے۔ جو سلوک آپ قیدیوں کے ساتھ وہاں کر رہے ہیں، جن کو آپ بے خطا پکڑ رہے ہیں، یا تو نا کہ آپ نے فوجی پکڑے ہیں، آپ چلیے جی آپ ان کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، آپ وہاں کے عام شہری پکڑ رہے ہیں، آپ وہاں کے 7 سال کے بچے پکڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ویڈیوز جو آئی ہے یہ منہ چڑھا رہی ہے پوری عالمی دنیا کا۔ شیم آن یو، شیم آن یو، دس از واٹ دا ہیومینٹی از بینگ ابیوزڈ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے کہا نا جیسا کہ یہ ختم جنگ اب نیتن یاہو نے نہیں کرنی، یہ جنگ ختم حماس ہی کرے گی۔ ایک آرڈر دیا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے کہ آپ غزہ سے نکل جائیں، اس کا جواب دیا اسلامی جہاد نے بھی اور حماس نے بھی۔ انہوں نے کہا ٹل دا لاسٹ ڈراپ آف آور بلڈ وی ول ناٹ لیو غزہ۔ اینڈ آئی ٹیل یو، جو اس وقت اسرائیل کے فوجیوں کا حشر ہو رہا ہے وہاں پر، جس رفتار سے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، جتنی وار مشینری تباہ کی جا رہی ہے ان کی، یہ تو کوئی دکھا ہی نہیں رہا ہے نا۔ یہ تو ویسٹرن میڈیا چپ ہے، خاموشی ہے، اس لیے کہ کوئی رائے تو ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے اپنے 2 چینلز کو، ایک ٹرکش TRT اور دوسرا الجزیرہ، جہاں سے آپ کو ہونے والی وہ ناانصافی، ہونے والا وہ ظلم، ہونے والا وہ سیاسی جبر
اور جو ٹیررزم ہے وہ بخاری دکھائی صاحب دے رہی ہے. ہم بھی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اٹھا رہے ہیں. میرے خیال سے ہم کنوکشن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دس از ناٹ فار دا کاز آف آر شو، دس از بیکاز وی فیل ایٹ آر ہارٹس لائک دس. غزہ کے لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تنہا ہیں، لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا، دا فائنل وکٹری ول ناٹ بی دیٹ آف اسرائیل، اٹ ول بی دیٹ آف حماس انشاءاللہ ون ڈے. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.